We're shuffling around. I'll just move these things to you. आपके ऊपर है जी, हम रेडी हैं जी. एक बत्ती तो जल पड़ी है. क्या? अभी एक लाल बत्ती ऑन हुई है यार, इतना तो हमें भी पता है. चलो बिस्मिल्लाह करते हैं. एक मिनट ये बंद करें. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आज हम यहाँ पर एक बहुत ही अहम और बहुत ही भारी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं. यकीनन हमें इस बात का इंतहाई दर्जे तक एहसास है कि किस मुश्किलात में से पाकिस्तान की अवाम. हम आए हैं मुख्तसर दो बातें करने के लिए. एक तो ये बताने के लिए कि इसमें कोई शक है, हमारी कबीना तमाम तर हमारे जो फॉलोअर वर्कर हैं इंतहाई संजीदगी के साथ और इंतहाई पशेमानी के तहत ये मुश्किल और कठिन फैसले हमें करने को पड़ रहे हैं. इसमें बुनियादी तौर पर जो किरदार अदा किया गया था, और मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि मैं किसी और पे डाल रहा हूँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने हुकूमत ली है और हम इंशाल्लाह इसको निपटाएंगे. और उसके बारे में मैं आगे जाके आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ. लेकिन ये ज़रूर है कि 2 माह में, सिर्फ 2 माह के छोटे से वक्त में, जिसमें तकरीबन 28 दिन उसमें रमज़ान के भी थे और ईद की छुट्टियाँ भी थीं, जिसमें वैसे ही काम स्लो हो जाता है, आपको पता है. सिर्फ 2 माह में ये मुमकिनात में से ही नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही और इतना बड़ा घड़ा हमने खोद सका हुआ पाकिस्तान के लिए. तो ये हमें तैयार करके मिला है. और बजाय इसके कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में लोगों का और अवाम का साथ दिया जाए, उनको इस मुश्किल वक्त में से गुजरने लिए कोई मदद की शक्ल बनाई जाए, पाकिस्तान के इन हालातों को दरकिनार करने के लिए कोई कंधा दिया जाए, हमें क्या नज़र आ रहा है कि मज़ीद इंतशार दर इंतशार. तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आज कि इमरान खान, अगर तुम ये ड्रामा रचा रहे हो एक ख़त का, तो ये एक ख़त आज मैं भी लेके आया हूँ. ये वो ख़त है जिसमें पाकिस्तान का मुआशी डेथ वारंट साइन किया इमरान खान ने. ये वो ख़त है जिसमें इमरान खान ने हमारे तमाम हाथ बांध दिए गए हैं. ये वो ख़त है जिसकी जिम्मेदारी निपटाने के बजाय वहाँ से भी यू टर्न लेके, और इसने पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी सतह पर कमिटमेंट्स थी जो इसने खुद की IMF के साथ और पाकिस्तान के बकाया क्रेडिटर्स के साथ, उसमें एक तबाही मचा दी. और उसके ज़िमन में अब हम ये जो ख़त तुमने इमरान खान लिखा है ना, इस ख़त का मैं अब रोज़ पाकिस्तान की अवाम को बताऊंगा कि किस किस नहज पे तुमने पाकिस्तान की तबाही मचाई है, किस किस नहज पे तुमने पाकिस्तान के ये गड्ढे खोदे हैं और ये सुरंगी बम जो हैं डाले हैं पाकिस्तान के लिए, और अवाम को उसका सामना करना पड़ रहा है. सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वाज़े तौर पर ये झूठ और फरेब मज़ीद बोलता चला जा रहा है. आप मुझे ये बात बताएं कि क्या ये फरवरी के 4 तारीख को इशू हुआ है? फरवरी के 4 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन चंद हफ्ते बाद मार्च में आ गई है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो 2 साल से बात हो रही थी. आप कौन से खत की बात कर रहे हैं कि उनको कोई नए इंकशाफात हुए हैं? पीपल्स पार्टी का ये तसलसल से डिमांड रहा है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान को बचाने का एक ही तरीका है. इसीलिए तो PDM जो है उस वक्त अपने अपने रास्ते पे चल पड़ी थी, क्योंकि ये फैसला नहीं हो पा रहा था. मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहती थी. आज भी हम कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन अगर हम अब इलेक्शन में जाएंगे तो मजीद पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का राज बन सकता है. वो इस वक्त हमें मुस्तहकम फैसले चाहिए. इस वक्त हमें पाकिस्तान को संभालने के लिए फैसले चाहिए, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट करने की कानूनी ज़ाब्ते के तहत, आइन के ज़ाब्ते के तहत वो मजाज नहीं है. वो पॉलिसी नहीं बना सकती, वो केयर टेकर है, वो रोज़मर्रा के मामला जो है निपटा सकती है. जबकि यहाँ पर पॉलिसी कमिटमेंट्स की ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के साथ. हमारे दोस्त ममालिक का भी रास्ता इस इमरान खान ने रोक दिया. हम उनके पास गए, उनके साथ बात हुई है, लेकिन अगर इस, और ये ख़त जो मुआशी डेथ वारंट साइन किया इमरान खान ने पाकिस्तान का, इसमें से मैं आपको जब वो चीज़ें दिखाऊंगा तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि इसने किस अंदाज से पाकिस्तान का हर रास्ता बंद करने की कोशिश की है, और यकीनी बनाया है कि किसी किस्म का जो है ना इसमें अपा ना हो सके, इसमें किसी किस्म की मलम हम ना दे सके. तो इन हालात में हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख है, आप निकाल के देख लें,
پورے پاکستان کی تاریخ میں جب نون لیگ کی حکومت رہی ہے تو مہنگائی کم ہوئی ہے نسبتاً باقی حکومتوں کے دوران, اور تھوڑی سی کم نہیں ہوئی ہے, تقریباً آدھے سے زیادہ کم ہوئی ہے. یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا معیشت کی مینجمنٹ کا شیوا ہے, اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے کے 2 مہینے کے بعد ہی آپ کو اس کی پہلی جو شعائیں ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ کیسے؟ یہ نہیں کہ یہ جو ماضی کا ہے, لیکن اگر آپ اوورآل انفلیشن کو دیکھیں تو یہ 9% سے جو تجاوز کر گیا تھا اکتوبر میں, یہ 1 لاکھ سے چڑھا ہے, اور یہ چڑھتا چلا گیا ہے جب تک کہ اسے پچھلے مہینے جب ہمیں حکومت ملی تو یہ تقریباً 13.4% تھا. تو ابھی اس مہینے کی جو پہلی تاریخ کو آئی ہے وہ صرف 13.8% آئی, جس کو ہیڈ لائن انفلیشن کہتے ہیں, سی پی آئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوورآل جو مہنگائی کی شرح ہے اس کی ہم نے بریکیں کھینچی ہیں, اس کے پاؤں ہم نے پورا رکھا ہے, بریک ہینڈ بریک بھی کھینچی ہے, گیئر بھی, ہر چیز ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو روکنے کی کوئی, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا آہستہ آہستہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. اس میں ہم نے مینوفیکچررز کے ساتھ جا کے باتیں کی ہیں, ہم نے جو گھی کے مینوفیکچر ہیں, جو آٹا کے مینوفیکچر ہیں, جو چینی کے مینوفیکچر, تمام تر بازار میں جتنے بھی ہمارے اکنامک ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک نیگوشیشنز اختیار کی ہیں, جس کے تحت ہم نے ان کے اوپر باور کروائی ہے یہ بات کہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے. یہ مینجمنٹ ہے, یہ دن رات ہم نے کوشش کی ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر جو چینجز آ رہی ہیں, یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں ہمارا بس نہیں چلتا, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پرائسز جو 100 پہ ہوور کر رہی تھی برنٹ کی, وہ ابھی 125 پہ چل, یعنی 25% اس میں اضافہ ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ نہ کرتے ہوئے جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی, ہم نے ہر کوشش کی کہ اس کو ہم, حالانکہ انہوں نے ایک منفی انداز سے کی تھی کہ اگلوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ پاکستان کی تباہی مچے اور پاکستان کا سیاسی انتشار وہ کامیابی سے ہمکنار کر سکے, انہوں نے اس ذہن سے یہ سبسڈیز جو ہیں دی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ میں دکھاؤں گا یہ ڈیتھ وارنٹ میں انہوں نے کیا کیا, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ ہم نے وہ روکے رکھا, اور اس کو روکے ابھی بھی ہم اس کو بریکیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ نہ جائے آگے, وہ نہ جائے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. اور جب یہ پہلے دن حکومت میں آئے تھے, بجلی بڑھا دیں, یہ آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں میں, ٹیکس گیس کے سلیب بڑھا دیں, لوگوں کو 1.5-2 لاکھ روپے کا گیس کا بل آیا تھا, پھر انہوں نے وزیر بدلنے شروع کیے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انتہائی مشکل وقت میں سے گزرے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, امید کی کرنیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. یقیناً جب ہم IMF میں جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈالر جو ہے وہ 202 تجاوز کر رہا تھا, اب وہ 198 پہ آ گیا. یہ وہ بریکیں ہیں اور کوششیں ہیں. اب آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل سطح پر یورپین یونین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزید روسی تیل نہیں خریدیں گے, اور اس میں دباؤ جو ہے وہ جو باقی موجودہ تیل ہے اور ایندھن ہے یہ دنیا میں, اس کے اوپر وہ بھی پریشر آئے گا ڈیمانڈ کا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو سپلائی ہے بین الاقوامی سطح پر تیل کی, اس کو جو ممالک تیل بناتے ہیں, جو تیل ایکسپورٹ کرنے والے ہیں, وہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ نیا بیلنس جو ہے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 پہ آ کے سیٹل کرے گا آنے والے دنوں میں. تو ظاہری بات ہے جب IMF کا پروگرام اور اس کے ذریعے سے جو اس نے ہمارا راستہ بند کیا عمران خان نے, تو اس میں جو دوست ممالک ہماری مدد کریں گے تو یہ راستہ جو ہے کچھ آسان ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہیں, اور جو ہم مقامی سطح پر کر سکتے ہیں وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنے کی. سو آپ کو پر امید رہنا چاہیے. یقیناً یہ مشکل وقت ہے, ہم اس کے معذرت خواہ ہیں کہ اس سے زیادہ جلدی ہم یہ نہیں اس کو اپنا روک سکے, لیکن یہ جتنا بڑا خلا یہ ڈال کے گیا. اور آنے والے دنوں میں آج کا جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے, ہم زیادہ لمبا نہیں بات کرنا چاہتے ہیں, اوپر سے جمعے کی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن واضح طور پر یہ روسی تیل کا ڈھکوسلا جو یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ جی روسی تیل میں لینے گیا تھا, تم نے فروری میں یہ سائن کیا معاہدہ, اور مارچ میں تمہارے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہو گیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے ہفتے میں, کون سے مہینے میں یہ روسی تیل لا رہے تھے, جبکہ اس کے پیٹرولیم منسٹری میں کوئی شواہد ہی نہیں ہے, ایک لیٹر تک نہیں ہے معاہدے کا. جو مسلم لیگ نون معاہدہ کر کے گئی تھی پائپ لائن کا, وہ بھی تم نہیں آگے بڑھا سکے. اسی طرح سے تم نے باقی تمام بین الاقوامی سطح کے تعلقات تباہ کیے. تو عوام کو یہ چورن بیچنا بند کرو. جھوٹ اور فریب تمہارا شیوا ہے, جھوٹ اور فریب تمہارا ٹریڈ مارک بن گیا ہے. صرف یو ٹرن سے لوگ نہیں تمہیں جانتے, یہ تو ایک مخفف ہے, لیکن اصل حقیقت ہے کہ تم نے او جی ہم کٹا اور مرغی دے کے تو اکانومی چلائیں گے. میں ڈالر کی قیمت ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں, میری بیوی نے بتایا مجھے کہ میں وزیر اعظم ہوں. کم از کم یہ ہے کہ ایک
پورے ہوش و حواس اور پورے تجربے کے ساتھ ایک حکومت دن رات کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تباہی مچی ہے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال 4 سال میں، اس میں سے ہم پاکستان کو نکالنے کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ، تمام الائز، تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ماسوا ایک فتنے کے، سب اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی غریب عوام کو بچانا ہے، اس میں سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مستحکم معیشت جو ہے اس کو قائم کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہم آپ کے ساتھ آج بات کرنے آئے ہیں۔ مشکل وقت ضرور ہے، جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم دل خون کے آنسو ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے اس پاکستان کے ساتھ کیا خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں آپ یہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنی پڑے گی، اور ہم آنے والے دنوں میں آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے یہ معاملات سلجھانے کی طرف جا رہے ہیں، الجھنے کی طرف نہیں جا رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی زبیر صاحب سے کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیال نے بڑے ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا۔ میں اس کے علاوہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اس کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک چیز شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ عمران خان اور اس کی حکومت نے ٹریپ لے کیا تھا، اور اس کی بالکل سیکوینس ہے۔ 28 فیبری کو، جس طرح دانیال نے بتایا کہ فیبری میں تو آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کیا تھا، 28 فیبری کو اس ایگریمنٹ کے تحت اینڈ آف دا منتھ آپ کو پیٹرولیم پرائسز کو انکریز کرنا تھا، اور اوگرا نے آپ کو سمری بھیجی 28 فیبری کو کہ پرائسز بڑھانے کے لیے۔ آپ نے کیا کیا؟ اور یہ وہ وقت ہے جب یوکرین رشیا کا کرائسس پیک کر رہا تھا اور انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جانی شروع ہو گئی تھی۔ عمران خان نے 2 فیصلے کیے، ایک تو یہ کہ وہ سمری ریجیکٹ کر دی کہ پرائس نہیں بڑھاؤں گا، دوسرا یہ کیا کہ ڈیکریز کر دی، کمی کر دی، 10 روپے کم کر دیا پیٹرول پرائسز، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی تھیں، اور تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیا ایک عام فہم شخص بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی۔ اور تیسرا فیصلہ جو کیا وہ سب سے خطرناک فیصلہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مائنز بچھا کے گئے ہیں، اور وہ فیصلہ تھا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز بڑھائی نہیں جائیں گی۔ اگلے 4 مہینے یعنی کہ جون کے اینڈ تک ایک ایسا شخص جو کہ وزیر اعظم ہو پاکستان کا، وہ اس قسم کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلے 4 مہینے کے حوالے سے وہ کمٹمنٹ کر لے، جبکہ آلریڈی ہمارے فسکل سپیس نہیں تھی، کوئی پروویژن نہیں تھی۔ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پرووائڈ کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا 28 فیبری کو کہ اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کتنی انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھے گی اور آپ کو کتنی فسکل سپیس چاہیے ہوگی؟ سو آپ نے کوئی پرووائڈ نہیں کیا ہوا تھا۔ 28 فیبری کو جو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف آپ نے کم کیا پیٹرول، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نو کانفیڈنس موشن کی باتیں شروع ہو چکی تھی، اس سے 10 15 20 دن پہلے شروع ہو چکی تھی، اور اس کی ایک جو فیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ 7 یا 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن پیش بھی کر دی گئی تھی۔ سو وہ ساری تیاری ہو رہی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ میں ہار جاؤں گا، ان کو پتا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا، ان کو پتا تھا کہ ایک دوسری حکومت آئے گی جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اور ان کے لیے یہ لینڈ مائنز بچھا کے جاؤں تاکہ وہ مشکل فیصلے نہ کر سکیں۔ یہ جو خصوصی بات ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہم مشکل فیصلے نہ کرتے، پیٹرول پرائسز نہ بڑھاتے، جو کہ ناگزیر تھا، اور ہماری یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں ہم نے کیا، یہ میں وضاحت کر دوں کہ صرف آئی ایم ایف نے ہمیں دھمکی دی یا ان سے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا تو ہم نے بڑھا دیا، وہ ایگریمنٹ اپنی جگہ تھا، لیکن ہم نے فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا تھا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں۔ جیسے دانیال نے ابھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 3 ادوار میں جتنی دفعہ بھی آئی ہے، جو فیصلے کیے وہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کیے، اور یہ فیصلہ بھی جو ہے ناگزیر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھی جائے کہ اگر ہم یہ نہ بڑھاتے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 مہینے میں جب پیٹرول پرائسز جب تک نہیں بڑھائی تو ڈالر کی حال کیا تھا، 202 203 روپے کراس کر چکا تھا، اور یہ مزید جانا تھا، اور اس کے زیادہ خراب نتائج ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ڈالر ہے وہ اگر روپے کی قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے تو اس کے جو افیکٹس ہیں شارٹ ٹرم میں بھی، میڈیم ٹرم میں بھی، اور سب سے زیادہ لانگ ٹرم میں
ڈیوسٹیٹنگ ہوتے پاکستان کے لیے، اور وہ پاکستان کو لیڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے جس میں $10.5 بلین صرف چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت، اس میں تو ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہماری جو ری پیمنٹس تھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا ہی کرے گا. اگر ہم آئی ایم ایف کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جا کیوں رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو جس حالت میں چھوڑا تھا ایکسٹرنل فرنٹ پہ، جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے وہ جس لیول پر تھے، اس پر اگر ہم یہ فیصلے مشکل فیصلے نہ کرتے، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں. سو ایک طرف ڈیفالٹ سچویشن تھی، دوسری طرف مشکل فیصلے تھے جو ہمیں اب کرنے ضروری تھے، اور اس کو ہی لے کے ہم آگے جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم نے جو مشکل فیصلے کر لیے ہیں اور بجٹ آنے والا ہے، اس وقت ہم جو بھی فیصلے کریں گے یہ ٹرن اراؤنڈ انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا، اور پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف ملے گا جو پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اپنے 3 ادوار میں دیا ہے. ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور ڈیلیوری کی کمپٹنس بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مشکل فیصلے آج ہم جو لے رہے ہیں ہمارے لیے بڑا آسان رستہ تھا، ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیگوشیٹ کر سکتی تھی انٹرنیشنل لینڈرز سے؟ نہیں کر سکتی تھی. کوئی بھی انٹرنیشنل لینڈر ہو، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے نہیں کر سکتی تھی، اور اس دوران پاکستان کا ڈیفالٹ سچویشن ہو چکی ہوتی، وہ جو سری لنکا میں ہم نے دیکھی ہے. سو ہمیں ایک مشکل فیصلہ اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کو اس ڈیفالٹ سچویشن سے. سو عمران خان صاحب جو بھی پبلک میں بول لیں اتنا ان کو پتہ ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے، تانے دے رہے تھے اپنے جلسوں میں کہ یہ مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں پیٹرول کی پرائس بڑھا رہے ہیں. ہم نے ان کو شو کر کے دکھا دیا کہ ہم صرف سیاست کی وجہ سے نہیں کرتے، عوام کو ایک چھوٹا سا ریلیف دینے کے لیے نہیں کرتے، لیکن ہمیں عوام کی لانگ ٹرم بہتری کا احساس ہے، پاکستان کی لانگ ٹرم فائنینشیل سچویشن کا احساس ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے. جیسے دانیال نے کہا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند ماہ میں اس کے بہتر نتائج آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہماری جیسے جیسے ایکسٹرنل پوزیشن بہتر ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے روپے پر دباؤ کم ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کم ہوتے چلے جائیں گے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ بینیفٹس آئیں گے جو 3.5 پونے 4 سال میں عمران خان نے تباہ کر کے چھوڑا تھا. اور وہ سمجھے تھے کہ وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے لینے مشکل ہوں گے. اس وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، اور عمران خان کھڑے ہو کے جلسوں میں کہے گا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو میں بہتر چلا سکتا ہوں، لیکن ہم نے شو کرا دیا کہ ہم پاکستان کو زیادہ بہتر چلا سکتے ہیں، ہم وہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے شارٹ ٹرم میں وہ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے. سر، عام آدمی میں یہ تاثر ہے کہ جو پہلے عمران خان کی حکومت تھی وہ ریلیف تو نہیں دے سکی، آپ تجربہ کار آئے تھے، آپ بھی ریلیف دینے میں ناکام ہوئے. یہ بتا دیں پیٹرول کی پرائسز آپ نے بڑھائی، آئی ایم ایف سے اب آپ کو کوئی پیکیج ملے گا، اور پیکیج ملنے کے بعد کیا عوام کو ریلیف ملے گا؟ اور تھرڈ ون یہ کہ یہ جو افسر شاہی کو پیٹرول فری ملتا ہے 400 500، یہ آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ، تو کیا یہ اب ختم کر رہے ہیں؟ اس میں واضح طور پر یہ سارا کچھ جو ہے اس کی مین ڈائریکشن یہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پاکستان اپنے معاملات درستگی کی طرف لے کے جائے، جو بری طرح سے عمران خان کی حکومت سے بگڑ چکے تھے. پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں لفظ جو ہے وہ میں نے نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، اور یہ انہوں نے ان معاہدوں میں یقینی بنائی ہے، میں آپ کو باتیں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی پابند کر دیا ہے کہ ہم یہ آگے جا کے تو ان سے مدد بھی نہیں لے سکتے جب تک سے یہ دوسرے فیصلے نہ ہوں. تو یہ اس طرح سے انہوں نے ہر دروازہ بند کیا ہے. لیکن بالکل یہ مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو یقیناً ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا پڑے گا، اور یہ اقدامات جو ہیں اسی راستے کو ہموار کرنے کے لیے ہیں. اور جہاں تک آپ نے افسر شاہی کی بات کی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ وہ کون سا ایسا آسان طریقہ ہے جس کو یقینی بنایا جا سکے، جس میں نہ صرف کہ جو غریب عوام ہیں، جس میں 2 ویلرز ہیں، 3 ویلرز ہیں، ہماری جو چھوٹی سی کی گاڑیاں ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست جو ہے وہ بہتر کیا جائے. اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو پرکھ کے دن رات لگ رہا ہے. اور لیکن یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا مربوط نظام قائم کرنا راتوں رات ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ان ٹھکانوں میں جائے مدد جہاں پر جو ہے وہ ضرورت مند ہیں یا جن کو وہ اس کی تکلیف زیادہ ہے، جو غریب عوام ہے. تو اس لیے یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس کی مزید جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں وہ ان کے اوپر
کام بھی ہو رہا ہے اور ہم کمیٹڈ بھی ہیں اس کو کرنے کے لیے. لیکن میں اس میں ایڈ کر دوں وی آر کمیٹڈ کہ جو بھی فیصلے ہوں گے جس میں غریب کی بہتری ہو سکے متوسط طبقے کی بہتری ہو سکے اور سیکریفائز اوپر والے طبقے کو کرنا پڑے چاہے وہ اس میں جو بھی شامل ہیں وہ اس کے تھرو 7 ہفتے 6 ہفتے میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک پورے کا پورا نظام کو ایک امپلیمنٹ کیا جائے جس کے تھرو وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی صرف ان لوگوں کے لیے ہو جو ڈیزرو کرتے ہیں. سو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بٹ ہمیں بالکل اس کا ادراک ہے. لیکن آپ نے ایک منٹ میں یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جس نے یہ بات واضح کی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ اس سبسڈی کا جو ہم دے رہے ہیں جو عمران خان صاحب طے کر کے گئے تھے اپنے انٹرنیشنل اگریمنٹس کے برخلاف اس میں سے امیروں کو یعنی وہ لوگ جو ویل آف ہیں ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور غریبوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس چیز کی بائیفرکیشن ہم خود آپ کو بیان کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ہم آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے بیان کر رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے فگر کبھی پہلے سامنے نہیں آئے. تو اس لیے تاکہ وہ جو غریبوں کا حصہ ہے اس کو ہم بچا لیں کسی طرح سے بھی جیسے تیسے بھی ہو. چاہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے کپڑے بھی بیچنے پڑ جائیں تو میں بیچ دوں گا یہ چیز کرنے کے لیے. آپ یقین جانیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں ابھی بھی اپنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو واضح کریں. یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز یہ ساری تحقیقات کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہی. دانیال بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دانیال بھائی ایک خط ادھر سے لا رہا ہے ادھر سے لا رہا ہے. جی پلیز آپ اور پھر آپ. یہ جو خطوط ہیں کیا سیاسی ماحول کو کم کرنے میں یہ نظام راشد کو اس کے ذریعے کیا سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ سیکنڈ سر آپ کی یہ جو پرائسز بڑھتی ہیں ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ غریب کے اوپر مزید حاوی ہو جاتا ہے. کیا بیڈ گورننس نہیں زیادہ ہو جائے گی یہ ذخیرہ اندوزوں کو کسی سے کنٹرول؟ میں نے اپنے پریس ٹاک کے شروع میں کہا تھا کہ ہم حکمران جماعت ہیں الائز کے ساتھ ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری اور ہم کریں گے. اس سے ہم بالکل نہیں کترا رہے. واضح طور پر میں نے بیٹھتے ساتھ ہی یہ بات کہی ہے. جہاں تک اس خط کی تعلق ہے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے پاکستان کی گلیوں میں اور لوگوں کو انتشار کی طرف الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. تو یہ خط میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ جو معاشی ڈیتھ وارنٹ سائن ہوا ہے عمران خان صاحب نے کیا ہے اور اب وہ نئی باتیں بتا رہے ہیں کہ لوگ موبائل فون دے کے ہلائیں اس سے معیشتیں ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے میں نے آپ کو ان فیکٹ سے جو معلومات ہیں اس سے عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ اصل حقائق میں اس پاکستان میں ہوا کیا ہے. اور آگے جا کے جب آپ دیکھیں گے وہ اس پریس کانفرنس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس ساری ڈیٹیل میں جایا جائے لیکن میں جاؤں گا ضرور اور یہ آگاہ کروں گا ضرور. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ شوکت ترین صاحب کیا کرتے رہے اور ان کے ایڈوائزر کیا کرتے رہے. اس ملک کے ساتھ تو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور آئی ایم ایف ان کو کہتا چلا گیا ہے آئی ایم ایف ان کو کہتا چلا گیا کہ یہ مت کریں مہنگائی ہوگی یہ مت کریں مہنگائی ہوگی یہ مت کریں مہنگائی ہوگی اور نیچے یہ وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں التجا کروں گا اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے ان سے بھی کہ آپ کی ذمہ داری ہے قانون کے مطابق آپ پاکستان میں کہ آپ مہنگائی کے اوپر کچھ روک تھام کریں کنٹرول کریں. کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن آنے والے دنوں کے لیے جو لوگ قرض حاصل کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں. جو غریب لوگ ہیں ان کو بینک تک رسائی ہی نہیں ہے. تو وہ قرضہ سستا کرنے سے اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو یہ توازن جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں ان کے کیا فنکشن ہے وہ کون لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے. تو ان کو اگر یہ بار بار مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ بتاتے ہیں تو ان کو اس کا پورا جائزہ لے کے اپنا قانونی ضابطے کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ انفلیشن ریٹ تھی جو ڈیفینیشنز میں لکھی ہوئی ہے وہ تو 8% ہے ابھی چلے گئی ہے 13.8% پہ. تو یہ جو رینج پچھلے عمران خان کی حکومت میں بڑھاتے چلے گئے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ 7 سے 9 ہے جب 9 تجاوز کر گئی ستمبر اکتوبر میں پھر انہوں نے کہا جی اب یہ 9 سے 11 ہے اب وہ 11 تجاوز کر گئی تھی ان کے جانے سے پہلے تو اب کیا رینج ہماری 11 سے 15 ہو جانی ہے. تو یہ ہمیں مانیٹری پالیسی میں بیلنس کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو پاکستان میں ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ جو سپلائی ریلیٹڈ کنسٹرینٹس ہیں اس پہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ریلیٹڈ سائڈ ہے جس میں یہ پیسوں کی آمد و رفت ہے اکانومی میں اور پیسے کی جو مہنگائی کی شرح ہے جس کو سود کہتے ہیں سود کی شرح کہتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں عوام کو جو ہے ریلیف دینے کے لیے. صرف وہ چند لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے ہم یہ. جی پلیز ان کی باری تھی پھر ہم پاکستان میں کام کرنے والے انٹرنیشنل کمپنیز نے اپنی آپریشنز کو سلو کر دی. اس بجٹ کے بعد کیا وہ کمپنیز ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں جی پاکستان جی آتے ہیں آپ کے سوال لے لیں یہ جو آپ کہہ رہے کرنا چاہیے یہ کس نے کرنا ہے؟ میں آپ لوگ
جی یہ پہلے یہ انٹرنیشنل کمپنیز کا ملٹی نیشنلز کا جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے، پاکستان ظاہر سی بات ہے لارجلی ڈپینڈنٹ ہے کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے اور اس کا فلو بڑھے اس سے، اور وہ ڈپینڈ کرے گا جو اس وقت موجودہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، جس میں امریکن کمپنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، یورپین کمپنیز بھی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے تاکہ وہ آپریشنز کو نہ صرف مینٹین کر سکیں بلکہ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں وہ پروڈکٹس اینڈ سروسز بھی موجود ہیں جو پاکستان میں وہ تیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر ہو اور مینجمنٹ سکلز پاکستان میں ٹرانسفر ہوں۔ سو ہماری جو حکومت ہے پہلے بھی ہم نے انکریج کیا تھا، اب اور زیادہ انکریج کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایک بہت بڑا پرابلم پاکستان کا پچھلے 4 سال میں جو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، بیکاز آپ جب ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل فلوز ہمارے کم ہو گئے ہیں تو یا تو ریمیٹنسز کے تھرو آتے ہیں یا آپ کے ایکسپورٹس کے تھرو آتے ہیں، اور تیسرا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو۔ سو یہ ایک بہت اہم ایریا ہے جس پر ہمیں فوکس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے کہ، اور اس کے لیے ہمیں جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں اس کے آپریشنز کو مزید سہولت دینا، ان کے ہر لحاظ سے گورننس کے حوالے سے، اینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہوں وچ انکریجز دیم ٹو ایکسپینڈ دیئر آپریشنز۔ اور دوسرا جو آپ نے پوچھا تھا کہ کون کرے گا، میرا خیال ہے دانیال جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، دیکھیں اسٹیٹ بینک تو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہے اس وقت، اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو دانیال نے بات کی تھی کہ انٹرسٹ ریٹس وغیرہ مانیٹری کمیٹی، یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری کمیٹی ہے، اس کا ایز سچ آپ کہہ سکتے ہیں حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہوتی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی ہی فارمولیٹ کرتے ہیں اپنی پالیسی کو، اور لیکن ظاہر سی بات ہے ایز اے میجر پلیئر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ضرور اس چیز کا ادراک کرانے کی کوشش کرے گی کہ آپ کا جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے گروتھ پر کیا افیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی پر کیا افیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسری چیزوں پر کیا افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ تو ہم ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ میں ایک منٹ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی شخص ہے جو آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ یہ کیسے عوام کے نفسیات پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے کہ سچ اور حق کے راستے پہ چلیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق ہر چیز الٹی سیدھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ وہی شخص ہے جو تسبیح پکڑ کے کہتا تھا بس دعا کریں، بس دعا کریں، گوادر کے سامنے تیل نکل آیا ہے اور اتنا تیل نکلا ہے کہ ہم پوری دنیا میں تیل بیچیں گے۔ یہ وہ شخص ہے، آپ یاد کریں، وہ دکھائیں کلپ، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اس کا اصل جو اس نے بیس بدل کے لوگوں کے سامنے یہ اسلامک ٹچ دیتا ہے، پیش ہوتا ہے، اس کا اصل چہرہ دکھائیں لوگوں کو۔ یہ روسی تیل کی بات بھی اسی طرح ہی ہے کہ تسبیح کھڑکا کے کہنا کہ جناب بس آپ دعا کریں بس، یہ بالکل جھوٹ اور فریب ہے، کسی قسم کے ایسے کوئی شواہد نہیں ہے، اور یہ ہیبچول افینڈر ہے، یہ ہیبچول افینڈر ہے۔ اس کے 35 پنکچر بھی یہی تھے، وہ بھی جا کے آخر میں حامد میر کے کان میں اس کو کہنا پڑا کہ یہ میرا سیاسی بیان ہے۔ پاکستان میں کل شام سے خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو حالیہ پاکستان مخالف بیانات کے حوالے سے گرفتار کیا، بہت جلد گرفتار کیا جا رہا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں بالکل ہم نے واضح طور پر کہا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار کہا ہے کہ جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، قانون اپنا راستہ لے گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اگر اس میں گرفتاریاں ہیں شامل، قانون کے ضابطے کے مطابق کسی کے حقوق کو پامال کیے بغیر، جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، اس کے اوپر ہم پورے عمل پیرا ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ بتا دیں کائنڈلی کہ عوام جو ہے کیا امید کرے اس بجٹ میں ان کو مہنگائی سے کچھ چھٹکارا ملے گا یا نہیں؟ اس میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ اس بات پہ پہرا دیے بیٹھے ہیں کہ مہنگائی جس طرح سے بھی ہو سکے ہم اس کی مکمل جو ہے بریکیں لگائیں اور اس کو نیچے کی طرف لے کے آئیں، اور یہ ہم بالکل اس کو کوشش کریں گے مکمل طور پہ کہ اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ اقتدار دے وچ کتنے پرسنٹ مہنگائی بڑھے گی؟ آپ دی ریکارڈ دسو جی، تواڈے 18 مہینے میں اقتدار دے الیکشن شرح دی بات